औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो बेटे आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत मुबारक हो। ये हमें पूरे साल में एक ऐसा महीना मिलता है जिसमें हमें अल्लाह की इबादत रोज़े की सूरत करने का मौका मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और इस बाबरकत महीने में अल्लाह की रज़ा जो है और अल्लाह की बरकतें और रहमतें ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। दुआ यही है कि अल्लाह हम सब के रोज़े जो हैं हमारी ये इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन। चलते हैं बेटे अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हम शुरू करेंगे हमारे निसाब में नात के बाद हमद के बाद जो अगली नज़म आ रही थी वो थी नात। तो मैंने नात से पहले ग्रामर का कुछ करवाया क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो, और अब मैं फिर उर्दू अलीफ़ का आज करवाने जा रही हूँ। आज मैं चाह रही हूँ कि हम लोग नात को बाद में करें क्योंकि हमद में भी तशरीह है और उसी तरह नात में भी तशरीह है। तो आप बार बार तशरीह करके हम एक ही दफ़ा तशरीह इकट्ठी रख देंगे तो ताहट सी होने लगेगी आपको भी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है नात को बाद में करेंगे। उससे पहले हम अपना ये सबक करेंगे। सबक नंबर 3 है हमारा, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जो है वो सबक ऐसा सबक है, जैसे आपको पहले पता है क्या, एक तो नज़्म होती है और दूसरी होती है नसर। मैंने पहले भी ये चीज़ें आपको बताई थी कि बेटे जो असबाक होते हैं, हमारे सबक होते हैं, वो किस सूरत में होते हैं, नसरी सूरत में होते हैं। ठीक है, असबाक हमेशा नसरी सूरत में होते हैं। और ये जो सबक है ये नसरी सूरत में तो है, इसमें नसर है, लेकिन इसमें इस सबक की एक ख़ास चीज़ ये है, इसमें मुकालमे की सूरत में ये सबक हमें दिया गया। इसमें मुकालमा हो रहा है पूरे सबक में। अगर हम देखें मुकालमा किसे कहते हैं, मुकालमा यानी किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर दो लोगों के दरमियान कोई बातचीत, उसको क्या कहा जाता है, मुकालमा। दो लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो उसको कहा जाता है मुकालमा। और ये वाला जो सबक है इसमें मुकालमा ही हुआ है, इसमें मुकालमा हो रहा है, यानी इसमें आपस में गुफ्तगू के अंदाज में ये सबक लिखा गया है। इसमें आपस में गुफ्तगू की जा रही है और गुफ्तगू की सूरत में ये सबक जो है वो लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इस सबक में आगे कि क्या लिखा हुआ है। उससे पहले देखते हैं देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इसका नाम सबक है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। देहात होते हमारे ये जो गांव और शहर, जो गांव से कुछ बड़े होते हैं, जहाँ पे तमाम सहूलतें हमें मुयस्सर हों। अच्छा बेटा, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क में अब इस सबक में क्या होगा, इसमें देहात में और शहर में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं, वहाँ के मकानात कैसे हैं, देहात के मकानात कैसे हैं, शहर के कैसे हैं, देहात में कौन सी सहूलतें मौजूद हैं और शहर में कौन सी सहूलतें मौजूद हैं, देहात में किन जो है मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, या शहरों में रहते हुए हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे देहात की फ़िज़ा जो है वो, देहात का माहौल जो है वो खुशगवार रहता है, वहाँ पे आलूदगी कम है, लेकिन शहरों में आलूदगी ज़्यादा है, ट्रैफिक का शोर, ट्रैफिक की आलूदगी ज़्यादा है। और इस तरह जो शहर है वो ज़्यादा, उनका माहौल आलूदा होने की वजह से यहाँ ज़्यादा बीमारियाँ जो है लोगों को लगती हैं। लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए तो देहात में सहूलतें जो हैं वो हमारी तालीम की या तबी सहूलतें कम हैं, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज जो हैं वो कम है। लेकिन अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में ये सहूलतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल जो हैं वो शहरों में ज़्यादा हैं। तो अगर कुछ फ़ायदे हैं शहर में, अगर कुछ नुकसान हैं शहर में, तो उसके साथ साथ बहुत से फ़ायदे, बहुत सी सहूलतें भी हमें मौजूद हैं हमारे लिए। लेकिन अगर देहात में सहूलतों की कमी है तो वहाँ पर माहौल साफ़ सुथरा है। तो बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए या तभी सहूलतों को सामने रखते हुए बहुत से लोग देहातों से शहरों में नकल मकानी करते हैं। वो देहातों को छोड़कर शहरों में आ जाते हैं ताकि वो बेहतर सहूलतें जो हैं वो हासिल कर सके। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं वो अपना गांव में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव की जो माहौल है, गांव की जो आबो हवा है वो शहरों की निस्बत खुशगवार रहती है।
تو بہت سے فائدے اگر شہروں میں ہیں تو نقصان بھی ہیں، اسی طرح اگر ہمیں دیہات میں بہت سے فائدے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق جو ہے، جو ایک مکالمے کی صورت میں یہ سبق لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں خط کشیدہ کرواتی جاؤں گی، آپ میرے ساتھ ان کو خط کشیدہ کرتے جائیں گے، پھر میں آپ کو ان کے معنی بھی لکھواتی جاؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک منٹ، ہاں جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے خاص الفاظ کون سے ہیں۔ استقبال، باسی، مرغن، قابل رشک، زرنگار، دم نکلنا، تمدن، فراق انجمن۔ یہ تقریباً اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں، جو خاص الفاظ ہیں، وہ انہوں نے سبق کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ استقبال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوش آمدید کہنا۔ بیٹے یہاں پہ نا پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر میں یہاں پہ دوبارہ لکھتی ہوں نا تو بہت زیادہ وہ یہاں پہ گندی سی کتاب لگنے لگ جائے گی اور آپ کو الفاظ سمجھ نہیں آئیں گے۔ استقبال کا معنی ہوتا ہے خوش آمدید کہنا، اس کے اوپر ہی لکھ لیں اسی طرح۔ باسی، باسی ہوتا ہے رہائشی، ٹھیک ہے، یا باشندہ یا کہیں بھی رہنے والا۔ مرغن، مرغن اشیاء، مرغن کیا ہوتا ہے؟ گھی میں تلی ہوئی اشیاء، چیزیں گھی میں تلی ہوئی۔ قابل رشک، رشک کے قابل۔ زرنگار، خوبصورت۔ دم نکلنا، سانس رک جانا یا سانس رکنا۔ تمدن، کسی بھی علاقے کی جو ثقافت ہے اس کو تمدن کہا جاتا ہے، یعنی رہن سہن۔ اس کا آسان جو ہے وہ لکھ لیں رہن سہن، میں یہاں لکھ رہی ہوں کیونکہ وہاں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہاں پہ جگہ نہیں ہے نا۔ یہ تمدن کا معنی ہے، یعنی کسی علاقے کی ثقافت، یا جو آسان اس کا معنی نہیں بلکہ آپ یہ لکھیں رہن سہن۔ فراق انجمن، دو الفاظ کو جوڑ کے یہ ایک مرکب ہے۔ فراق ہوتا ہے جدائی، الگ ہو جانا۔ انجمن ہوتا ہے محفل، اور جب بھی کسی لفظ کے نیچے زیر لگائی گئی ہو اور پھر آگے اس کے ساتھ لفظ ملایا گیا ہو، اس زیر کا معنی ہوتا ہے کا کی کے۔ یہ کا کی کے لیے استعمال ہونے والی زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فراق انجمن مطلب محفل سے جدائی یا محفل کی جدائی، محفل سے جدائی۔ فراق انجمن محفل سے جدائی، یعنی محفل سے الگ ہو جانا۔ جی، اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پڑھائی کرتے ہوئے جو بھی مشکل لفظ آئے گا اس کو خط کشیدہ کرتے جائیں گے اور میں اس کا معنی آپ کو لکھواتی جاؤں گی، آپ لکھتے جائیے گا۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیحال، ننیحال ہوتا ہے نانا کا گھر یا نانا کا خاندان، گھر یا خاندان، گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات، تعطیلات کیا ہوتا ہے؟ چھٹیاں۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ قصبہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ شہر سے چھوٹا ہوتا ہے اور گاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ گاؤں سے ذرا تھوڑا بڑا جو گاؤں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قصبہ، یعنی جہاں پر نہ تو شہر والی ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں اور نہ ہی گاؤں کی طرح سہولیات کی کمی ہوتی ہے، یعنی یہ شہر سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور گاؤں سے بڑا ہوتا ہے، اس کو قصبہ کہا جاتا ہے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب ہوتا ہے اطراف، دونوں طرف دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ کھیت، یعنی کوئی فصل کی بات ہو رہی نا، تو دھان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھان کون سی فصل ہے؟ چاول کی۔ چاول کی فصل۔ جانب آپ کو میں نے بتا دیا، اطراف، دونوں طرف کیا تھا؟ چاول کی فصل۔ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ حدود ہوتا ہے حد کی جمع۔
وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی، ماموں زاد یعنی ماموں کا بیٹا، بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل، دھان کا پہلے بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ رخ ہوتا ہے طرف، مسجد کی طرف گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی یعنی کھانا لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اب شروع کون کر رہا ہے؟ اب یہاں سے مکالمہ شروع ہونے لگا، وہ گفتگو شروع ہونے لگی۔ احمد، مومانی جان، یہ اب مخاطب ہو رہا ہے مومانی جان سے، تو یہ ندائیہ کی علامت کا استعمال ہوگا۔ ابھی تو شام ہوئی اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مومانی جان، احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے یہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ رواج ہوتا ہے رسم، یعنی وہاں وہ چیز عام ہے، وہاں کا دستور ہے، طریقہ، رسم یا دستور۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ مفید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند۔ نانا جان، شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد، نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان، بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بوائی یعنی جب ہم فصل بوتے ہیں۔ جبکہ شہر میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ شہر میں رہنے والوں کو، یہاں کو آئے گا، اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی سبب ہوتا ہے۔ وجہ، دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن غذا میں نے اس کا پہلے لکھوا دیا آپ کو، تلی ہوئی اشیاء، گھی میں تلی ہوئی۔ احمد کے ابا جان، واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک کا بھی میں نے لکھوا دیا ہے کہ رشک کے قابل یا تعریف کے قابل۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ میسر ہوتا ہے موجود، میسر کا معنی ہوتا ہے موجود یا دستیاب یا فراہم ہونا۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن یہاں پہ لفظ نہیں سمجھ آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، اور گھروں کے صحن تو یہ تو ہوگا، ان کے گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہے جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔
بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے۔ گہائی کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا۔ گندم کی گہائی یعنی گندم کو صاف کرنا۔ مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان: بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات، پختہ یعنی پکے مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا۔ دم نکلنا، سانس رک جانا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں کیا ہوتا ہے؟ لائن ہے۔ دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں۔ داد دینا کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ بھائی بڑا حوصلہ ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ بے تحاشا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ پہلے دیہات میں آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75 یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے 7 اور یہ ہوتا ہے 5 اور اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ 75% لوگ رہتے تھے جہاں سے شہروں کی طرف نقل مکانی ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آ جانا کہ بڑھتے ہوئے رجحان کیا ہوتا ہے؟ توجہ، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان: دیہات میں کاروبار کے موقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے یعنی پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا ہوتا ہے دینا، ٹھیک ہے، فراہم کرنا،
मुहैया कर दे। इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई आदमी गांव छोड़ कर शहर का रुख ना करे। अहमद के अब्बाजान। मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़म के आखिरी 2 शेर सुनाता हूँ। इस नज़म में उन्होंने देहात और उसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ़ की है। वाह रे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन। ये जो हमने यहाँ वहाँ पर पढ़ा था ना, ज़रनिगार का मायने मैंने वहाँ पर भी लिखवाया आपको। ज़रनिगार होता है खूबसूरत। दिल ये कहता है फिराके अंजुमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं यहीं रहने लगूं। फिराके अंजुमन का भी मैंने लिखवाया, महफिल से जुदाई। सहने लगूं, सहने होता है बर्दाश्त करना। शहर की रंगीनियाँ रंगीनियाँ होता है रौनकें या खूबसूरतियाँ। ठीक है, ये सारे सबक की बेटे हमने पढ़ाई करनी है और इसके साथ जो मैंने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखवाए हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, वो आपने इसी तरह लिखने हैं। ऐसे आपने ऊपर तारीख़ लिखनी है, जमात का काम, दिन, उन्वान, सबक का नाम लिखना है, ज़ैली उन्वान, मुश्किल अल्फाज के मायने। इस तरह आपने सारे अल्फाज लिख लेने हैं। ठीक है, और फिर आपने इधर इनके मायने, ये वही सारे अल्फाज हैं जो मैंने आपको पूरे सबक की पढ़ाई करवाते हुए लिखवाए हैं। ठीक है, आपने ये अल्फाज मायने कापी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं और सबक की पढ़ाई भी करनी है। ठीक है।